अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लाल मोहम्मद फ़ारिक और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इब्न खल्दुन। नाज़रीन, जिस तरह के कल इस यूट्यूब चैनल पे मेरी एंट्री वीडियो थी, यानी तारीफ़ी बयान था इस चैनल के हवाले से, इस यूट्यूब के चैनल के हवाले से, तो आज बाकायदा तौर पर इस किताब के हवाले से सिलसिला शुरू करते हैं। बाकायदा इसकी जो मज़ामीन है, टॉपिक्स है, उन पे हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप मुसलसलवार। तो आज सबसे पहले इब्न खल्दुन के हवाले से जो टॉपिक्स है, जो मज़मून है, तो आइए नाज़रीन इसको सुनते हैं। इब्न खल्दुन जैसा कि 732 ईस्वी में पैदा हुआ था और 808 ईस्वी में वफ़ात पा चुके थे। तो इस हवाले से मोहम्मद लुत्फ़ी जुमा लिखते हैं, जिसका तर्जुमा डॉक्टर मीर वलीउद्दीन जो MA और PhD है उसने किया है। मोहम्मद लुत्फ़ी जुमा लिखते हैं कि इब्न खल्दुन जो मशरिक़ व मग़रिब के फ़लसफ़ा तारीख़ का सरताज है, बमकाम तुनिस 732 ईस्वी में पैदा हुआ और 808 में बमकाम मसरूफ़ात पाई। वो 8वीं सदी हिजरी के मशाहिर से हैं। इसका नाम अबू ज़ैद अब्दुर्रहमान बिन बिन खल्दुन वलीउद्दीन अल-तुनसवी अल-हज़रमी अल-शबीली अल-मालिकी है। इसका सिलसिला अंदलसी ख़ानदान से है जो अशबीलिया में अकामत गज़ी हो गया था। इसके बाद इसके अजदाद ने 7वीं हिजरी के वस्त में अशबीलिया से तुनिस की तरफ हिजरत की। इब्न खल्दुन के अजदाद का नस्ब कबाइली यमन से बनी वाइल तक पहुँचता है और ख़्याल किया जाता है कि इसके जद आला ने यमन से अंदलस की जानिब 3री सदी हिजरी में हिजरत की थी। इसके बाद लिखते हैं कि इब्न खल्दुन ने तुनिस में नशोनुमा पाई और वहीं आलूम मर्रवजा की तहसील की। कुछ अरसा बाद इब्न खल्दुन को वबा के खौफ से तुनिस छोड़ना पड़ा और उसने हवारा की तरफ रुख किया और वहाँ पहुंचकर इस शहर के हाकिम इब्न अब्दुन के यहाँ अकामत इख्तियार की, जिसने इसका पुरजोश इस्तकबाल किया और बलादे मग़रिब के सफ़र के लिए इसकी इमदाद की। इब्न खल्दुन ने इब्न बतूता की तरह अवाइल उम्र ही में अक्सर ममालिक की सियाहत की। 755 में सुल्तान अबू अनान अल-मरीनी वाली तलमसान ने इसको अपने यहाँ फास में तलब किया। उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी। बादशाह ने इसकी बहुत कद्र मंजिलत की और ओहदा किताबत इसको तफवीज़ किया, लेकिन सुल्तान के इस हुस्न सलूक से इसके हमासरों के दिल में जो उससे कम दर्जे पर थे आतशी हसद भड़क उठी। उन्होंने सुल्तान के यहाँ इसकी शिकायत की और इल्ज़ाम लगाया कि वो माज अपने मकर व फ़रेब के ज़रिए सुल्तान पर हावी हो गया। बस सुल्तान ने इसको कैद कर दिया, लेकिन इसी तरह जैसे कि मुस्तामरात में खुलफा कैद किए जाते हैं। बिलाखिर अबू अनान अल-मरीनी वाली तलमिसान ने 759 में वफ़ात पाई। इसके बाद वज़ीर इब्न उमर ने इब्न खल्दुन को न सिर्फ आज़ाद कर दिया बल्कि इसको खिलतों से सरफराज किया और इसके साथ हमेशा हुस्न सलूक से पेश आता रहा। उसी ज़माने में इत्फाक़ ये हुआ कि सुल्तान अबू सालिम अल-मरीनी ने मक्का के सफ़र का इरादा किया। चूँकि इब्न खल्दुन और बनी मरीन के दरमियान बहुत खलूस था, इसलिए सुल्तान इब्न खल्दुन को अपने हमरा लिए हुए 760 में सरजमीन फास में दाखिल हुआ और उसको अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया। इब्न खल्दुन ने इस फरीज़ा को जो उसको ज़िम्मा दिया गया था निहायत हुस्न खूबी के साथ इंजाम दिया, लेकिन खतीब इब्न मरज़ुक ने अपने मकर से इब्न खल्दुन पर गलबा हासिल कर लिया और सुल्तान के यहाँ इसकी चुगली खानी शुरू कर दी।
یہ خبر ابن خلدون اور آیان دولت کی دل شکنی کا باعث ہوئی، اس لیے لوگ سلطان کے مخالف ہو گئے۔ اس اثنا میں سلطان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ابن خلدون نے وزیر عمر ابن عبداللہ کے ذریعے دربار میں پھر سے اپنا رسوخ پیدا کر لیا۔ کچھ دنوں بعد اس نے اندلس جانے کا قصد کیا، لیکن وزیر ابن عمر نے اس کو منع کیا۔ جب ابن خلدون نے واپسی کی امید دلائی تو اس کو اجازت دی گئی۔ چنانچہ 764 میں اس نے اندلس کا رخ کیا اور غرناطہ پہنچا۔ اس وقت وہاں ابو عبداللہ حکمران تھا جو قبیلہ بنی احمد سے تھا۔ وہ ابن خلدون کے آنے سے بہت خوش ہوا اور اس کی بہت آؤ بھگت کی۔ اپنے اعلیٰ محلوں میں سے ایک مکان اس کے رہنے کو دیا۔ 765 میں ابن خلدون نے کاستیل یعنی کشتالہ کا رخ کیا اور اس کے حاکم کے پاس پہنچا اور اس کے اور ملک کے عدو کے درمیان ہدیہ فاخرہ کے ذریعے صلح کرانے کی کوشش کی۔ صاحب کشتالہ نے اس کو اپنے پاس رہنے کے لیے مجبور کیا، مگر اس نے عذر کیا۔ حاکم نے اس کو ایک خچر عنایت کیا جس کی لگام سونے کی تھی۔ جب ابن خلدون غرناطہ پہنچا تو اس نے خچر اور لگام سلطان ابو عبداللہ کو بطور تحفہ نظر کر دیے۔ بادشاہ نے اس کو بہت کچھ مال و دولت سے سرفراز کیا اور جاگیر کے طور پر ایک شہر بھی عطا کیا اور اس کو امراء اور مصاحبین کے زمرے میں داخل کر لیا۔ لیکن یہ جاگیر اور مال و دولت ابن خلدون کی ہمت کو سیاحت سے باز نہ رکھ سکے۔ اب اس کو اپنے اہل و عیال کے ہاں جانے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ جب وہ اپنے وطن نوستالجیا پہنچا تو اس کو واہ الحنین کا مرض لاحق ہوا۔ یہ ایک بیماری ہے جس کو اس ٹائم واہ الحنین کہتے تھے، جو اکثر ادیب، شاعر اور ذکی و طبع انسان کو عموماً ہوا کرتا ہے۔ پھر اس نے بجلیکا کا رخ کیا، جہاں کے والی عبداللہ نے اس کا شاندار طور پر استقبال کیا اور تمام اہل شہر اس کے ہاتھوں کو چومنے لگے۔ سلطان نے اس کو اعلیٰ عہدوں پر مامور کیا اور حکومت کے کاروبار اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ اس نے اپنے علم، اثر و نفوذ اور قلم کے ذریعے سلطان کی خدمت کی اور ان امور کو جو اس کو تفویض کیے گئے تھے انتہائی خلوص کے ساتھ انجام دیے۔ اس عرصہ میں ابو العباس امیری قسطنطنیہ نے ابو عبداللہ والی بجایہ پر حملہ کر دیا۔ یعنی اس عرصے میں ابو عباس امیری قسطنطنیہ نے ابو عبداللہ والی بجایہ پر حملہ کر دیا اور اس کے شہر پر قابض ہو گیا، مگر اس نے ابن خلدون کی جان بخشی کی اور اس کے ساتھ احترام سے پیش آیا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ابو العباس کے ہاں ابن خلدون کی بہت کچھ شکایتیں کی گئی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے عہدے سے سبکدوش ہو کر رخصت چاہی۔ امیر نے اس کو اجازت دے دی۔ ابن خلدون قبائل عرب کے ہاں چلا گیا۔ اس کے بعد ابو حمود والی تلمسان نے اس کو حجابت اور علامت کے جو امنا کا سب سے بڑا عہدہ ہے عہدوں کو انجام دینے کے لیے مجبور کیا، لیکن اس نے عذر کیا کہ وہ اس وقت سیاسی کاروبار سے علمی مشاغل کو بہت پسند کرتا ہے۔ پھر اس نے اندلس جانے کا ارادہ کیا اور ابو حمود سے اجازت طلب کی۔ اس نے اس کو رخصت کرتے ہوئے ابن احمر کے نام ایک خط بھی دیا، لیکن ابن خلدون سمندر کو عبور کرنے سے عاجز رہا۔ عبدالعزیز المرینی والی مغرب اقصی کو اس کی خبر پہنچی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ابن خلدون کے ساتھ سلطان اندلس کے لیے ایک امانت بھی ہے۔
اس نے ابن خلدون کا استقبال کیا اور اس سے تمام امور دریافت کیے۔ جب امانت والی خبر غلط ثابت ہوئی تو اس کے ساتھ بہت احترام سے پیش آیا اور اپنے ہاں مہمان رکھا اور بجایا جانے میں مدد کی۔ اس کے بعد ابن خلدون تلمسان میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اقامت گزین ہو گیا اور ان کے ساتھ بنی سلامہ کے قلعے جو بنی تو چین کے شہروں میں سے ہے بود و باش اختیار کی اور وہاں 4 سال تک رہا۔ اسی اثنا میں ابن خلدون نے اپنی تاریخ لکھنی شروع کی۔ اس نے پہلے مقدمہ کی تکمیل کر لی اور اس کے بعد تاریخ کی بعض فصول بھی لکھیں۔ یہ زمانہ تقریباً 780 عیسوی اور اس کی وفات سے 30 برس قبل کا ہے۔ اس وقت اس کا سن 50 برس کا تھا۔ اب اس کو اپنے وطن تونس جانے کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے حاکم تلمسان سے اجازت چاہی اور 780 میں وطن پہنچا۔ وہاں کے بادشاہ نے اس کا خاص طور پر احترام کیا اور اس کو اپنا پرائیویٹ سیکرٹری بنا لیا اور اپنی تالیف کی تکمیل پر آمادہ کیا۔ اب ابن خلدون نے کامل اطمینان کے ساتھ اپنی تاریخ کی طرف توجہ کی، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کی شکایتیں دربار میں ہونے لگیں تو اس نے مصر کا قصد کیا اور اسکندریہ کے سفر کی اجازت چاہی۔ وہاں وہ 774 میں جا پہنچا۔ پھر اس نے قاہرہ کا رخ کیا اور جامع ازہر میں مالکی فقہ کی تعلیم شروع کی۔ جب یہ خبر سلطان مصر برقونی عظیم کو پہنچی تو اس کو اپنے ہاں بلایا اور بہت آؤ بھگت کی۔ 784 میں مالکی مذہب کا قاضی مقرر کیا۔ اس نے منصب قضاء کو بحسن وجہ انجام دیا اور ایک عالم، قاضی، مدرس، مورخ، ادیب کی حیثیت سے اس کا شہرہ 4 دانگ عالم میں ہو گیا۔ اکثر لوگ اس کو حیرت کی نظر سے دیکھنے لگے اور اس کے حاسدین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ انہوں نے اس کی شکایت کرنی شروع کی اور اس کے متعلق خبریں اڑانے لگے۔ ابن خلدون نے اپنے اہل و عیال کو تونس سے بلا بھیجا تاکہ ان کے ساتھ قاہرہ میں گزارے، لیکن اثنائے راہ میں یہ تمام غرق ہو گئے۔ اس صدمہ جانکا نے اس کی کمر توڑ دی، چنانچہ اس نے منصب قضاء سے علیحدگی اختیار کر لی اور تدریس و تالیف کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ اس حالت میں 3 برس گزر گئے۔ اس نے 779 میں قاہرہ سے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حجاز کا رخ کیا۔ پھر دوسرے سال مصر لوٹا اور اپنی کتاب کی تصنیف میں مشغول ہو گیا اور 798 میں اس کی تکمیل کر دی۔ اس وقت اس کی عمر 65 سال تھی اور وہ 15 برس تک اس کام میں مشغول رہا۔ اس طرح ایک عرصہ تک ابن خلدون مصر میں مقیم رہا۔ یہ ملک زمانہ قدیم سے علم و ادب کا ملجا و ماوا رہا ہے۔ بالآخر 808 میں ابن خلدون نے وفات پائی اور وہیں کے ایک قبرستان میں مدفون ہوا۔ افسوس ہے کہ اس کی قبر کا اس زمانے میں کسی کو علم نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی سبق، یہ تھا آج کا موضوع عبد الرحمن ابن خلدون کے حوالے سے اور عبد الرحمن ابن خلدون کی کتاب مقدمہ ابن خلدون کے حوالے سے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ پہلا سبق، یہ پہلا ٹاپک آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی دوسرے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میں ہوں لال محمد فارق۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔